जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल किस्त नंबर 11 और बाब नंबर 29। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उमर और अलीज़ा के दरमियान बहस हुई थी उस एनजीओ को लेकर, जिसमें उमर ने उससे कहा था कि अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए मुझे बताना कि तुम्हें वहां क्या लगा। और जब उसने वापस आकर उसे वो सब बताया तो उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शायद उसने इतना मजाक नहीं उड़ाया था, या फिर उसका लहजा ही ऐसा था, या फिर उसका अंदाज़े बयां ही कुछ ऐसा था, लेकिन वो बातें अलीज़े को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और उसने रोना शुरू कर दिया था। और उसने उसे मनाने की भी कोशिश की, लेकिन हालात खराब से खराब होते चले गए और वहां पे पहुंच गए जहां पे एक दूसरे की उन्होंने इंसल्ट करना शुरू कर दी। और सीन खत्म हुआ जहां पे जहांगीर ने उसे एक थप्पड़ दे मारा। खैर, बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और अगला सीन शुरू होता है वहां से जहां पे उमर और उमर के पापा की बेस्ट फ्रेंड अंकल अली आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस वक्त अंकल अली उसे कहते हैं कि तुम्हारा जहांगीर के साथ क्या कुछ झगड़ा हुआ है? उस शाम लॉन में चाय पीते हुए बातों के दौरान अचानक अंकल अली ने उससे पूछा था और उमर चौंका और कहने लगा, नहीं। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा था। अच्छा, उन्होंने हैरत का इजहार किया, लेकिन जहांगीर तो कह रहा था कि तुम आजकल उससे कुछ नाराज हो और तुम दोनों के दरमियान कोई बातचीत भी नहीं होती है। अंकल ने चाय की सिप लेते हुए बड़े जताने वाले अंदाज में कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी बात होती है, मगर कोई खुशगवार अंदाज में शायद नहीं होती। उमर ने बड़ी लापरवाही से कहा। अच्छा, लेकिन क्यों? अंकल ने खासी बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए पूछा और उमर ने एक गहरी नजर उन पर डाली और कहने लगे, पापा खुशगवार अंदाज में किसी खूबसूरत औरत से ही बात करते हैं या फिर किसी सियासतदान से। और अंकल ने बेख्तियार कहकहा लगाया। उमर इसी तरह बेतासुर चेहरे से उन्हें देखता रहा और बामुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए उन्होंने कहा, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मगर इस तरह की बात जहांगीर के सामने मत करना तुम। हाँ, वरना वो चौथी शादी कर लेंगे, है ना? उमर ने लापरवाही से कहा और एक बार फिर चाय पीना शुरू हो गया। इसी किस्म की बातें तुम जहांगीर से करते होगे ना, इसीलिए वो इतना परेशान रहता है। एक्सक्यूज मी, पापा मेरी वजह से परेशान नहीं होते, वो अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में परेशान होते ही नहीं है और ना ही किसी दूसरे की वजह से वो परेशान हो सकते हैं। उमर ने चाय का कप सामने पड़ी हुई मेज पर रख दिया। उमर, जहांगीर के बारे में इतना बदगुमान होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम उसके बेटे हो, और वह तुम्हारे रवैये की वजह से खासा फिक्रमंद भी है। अब अंकल यकदम संजीदा हो गए थे। इससे भला क्या फर्क पड़ता है कि मैं उनकी औलाद हूं या फिर उनका बेटा हूं? क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम जहांगीर से पूछो कितनी अहमियत है उसके नजदीक तुम्हारी। मैं उनकी कम से कम अखलौती औलाद तो नहीं हूं, दूसरी बीवी से भी उनकी औलाद है और अब तो तीसरी से भी हो जाएगी। उसके लहजे में तलखी थी। लेकिन फिर भी तुम उसके सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आगे चलकर और प्रॉब्लम्स होंगी। और उमर ने उनका चेहरा गौर से देखा। क्या मतलब, आगे चलकर क्या प्रॉब्लम्स होंगी? उमर ने कुछ उलझ कर कहा, यही कि वो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ प्लान करता रहता है और कल को जब तुम्हारी शादी के बारे में अगर वो कोई फैसला करना चाहेगा तो इसी तरह के टकराव की सूरत में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अंकल ने इतने नॉर्मल अंदाज में बात कही कि वो बस उनका चेहरा देखता रह गया। मैं आपकी बात समझा नहीं, आप किस शादी के बारे में बात कर रहे हैं? उसने सर्द आवाज में कहा। ऑफ कोर्स, तुम्हारी शादी के बारे में ना। मेरी शादी के बारे में पापा कुछ तय भला क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। तो उमर, तुम्हें शादी? और उसने अचानक अंकल की बात काट दी। अंकल, आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। क्या पापा ने मेरी शादी के बारे में आपसे कुछ कहा है? वजह से बात की तह तक पहुंच गया था और कुछ देर तो अंकल उसका चेहरा देखते रहे और फिर कहने लगे, शादी तो नहीं, हाँ अलबत्ता वो तुम्हारी एंगेजमेंट जरूर करना चाहता है।
اور کس سے یہ تو میں نہیں جانتا. بہت خوب. بہرحال آپ پاپا کو بتا دیں کہ مجھے شادی نہیں کرنا، اور نہ ہی آج اور نہ ہی آئندہ کبھی. اور جس سے وہ میری انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا، اس سے خود ہی شادی کر لیں. اور اس کی آواز میں تلخی تھی. یار تم تو خامخواہ ناراض ہو رہے ہو، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی. اس نے کون سے کچھ طے کر دیا ہے؟ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ صفدر مقصود کے ساتھ کیسی ملاقات رہی تمہاری؟ اب انکل نے یکدم بات کا موضوع بدلتے ہوئے سائیکالوجسٹ کا نام لیا. میں نے تو پاپا سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ایک کیک واک ہے. مجھے صفدر مقصود جیسے لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کسی بھی چیز کو اتنا سرسری نہیں لینا چاہیے، بعض دفعہ یہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. صفدر مقصود نے ہی بعد میں تمہارا انٹرویو کرنا ہے، اس لیے جو کچھ وہ بتاتا ہے اسے غور سے سنا کرو. اب انکل نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا. انکل، جو شخص جہانگیر معاذ کے ساتھ 26 سال گزار کر بھی اگر پاگل نہیں ہوا نا، تو وہ یقیناً ایک بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی رکھتا ہوگا. اور ویسے بھی یہ پبلک سروس کمیشن کے سائیکالوجسٹ جان ہی کیا سکتے ہیں انسان کی شخصیت کے بارے میں. ان کے تو اپنے اندر اتنی کمپلیکسز ہوتے ہیں کہ ان سے 10 منٹ بات کرنے کے بعد آپ کو ان پر ہی ترس آنے لگتا ہے. مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگا، عمر نے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. لیکن وہ بہت ماہر سائیکالوجسٹ ہے. انکل نے صفدر مقصود کو سراہا. ہو سکتا ہے، مگر اس کی اپنی پرسنالٹی مجھے کچھ زیادہ متاثر نہیں کر سکی. اور انکل بے اختیار اس کی بات پر ہنسے. فار گاڈ سیک عمر، یہ بات کہیں اس کے سامنے مت کہہ دینا. کہہ دینے کا کیا مطلب ہے، میں تو کہہ بھی چکا ہوں. عمر نے اب کندھے اچکائے تھے. ویسے تمہارا باپ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتا ہے نا، ٹھیک ہی کہتا ہے. تم واقعی دوسروں کے لیے پرابلمز ہی پیدا کرتے ہو. اب اگر صفدر مقصود اس طرح کے ریمارکس پر ناراض ہو گیا نا، تو انکل علی یکدم سنجیدہ ہو گئے تھے. تم جانتے نہیں ہو، اسے بڑا انا پرست بندہ ہے. سیلف ریسپیکٹ کی بات آ جائے نا تو. اور عمر نے ان کی بات کاٹ دی. کسی کرپٹ شخص میں نا سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی، اور صفدر مقصود ایک کرپٹ بندہ ہے. عمر کے لہجے میں حقارت تھی. اور پھر انکل نے کچھ سختی سے اسے کہا، فضول باتیں مت کرو. وہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. مدد وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اور اس کی مدد کے بغیر بھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں. عمر پر ان کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی تمہیں عزت کرنی چاہیے ان کی. سوری انکل، کم از کم میں کسی کرپٹ شخص کی عزت نہیں کر سکتا. عمر نے بڑے توک ٹوک انداز میں کہا. اور انکل کچھ دیر عجیب سی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جہانگیر بھی کرپٹ ہے. بالکل، میں ان کی بھی عزت نہیں کرتا. عمر نے بغیر رکے کہا. اور انکل کا چہرہ سرخ ہو گیا. اچھا تو پھر تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر تو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اٹھوا کر اس گھر سے باہر پھینکوا دیں. اس بار اس نے کچھ مسکرا کر کہا، اور انکل کچھ دیر اس کا چہرہ ہی دیکھتے رہے. تم ذرا سروس جوائن کر لو نا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کسی کرپٹ شخص کی عزت کرتے ہو یا نہیں. جب تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے سارے افسران اور ان کے درمیان موجود سارے حکومتی عہدیداران تمہارے سامنے اپنے اصل چہروں کے ساتھ ہوں گے نا، اور تم پھر بھی انہیں سر سر کہتے پھرو گے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم کرپٹ شخص کی عزت کیسے نہیں کرتے. اب انکل کے لہجے میں تلخی جھلکنے لگی تھی. سر کہنے میں اور عزت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. میں بہت سے لوگوں کو سر کہتا ہوں مگر ان کی عزت نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے میں بہت سے لوگوں کی عزت کرتا ہوں مگر انہیں سر نہیں کہتا. اس لیے مجھے کسی کو سر کہنے میں کوئی آر نہیں ہوگا، مگر میں کسی کرپٹ شخص کی عزت نہیں کروں گا.
عمر نے اس بار بھی خاصی بے خوفی سے کہا تھا۔ لیکن اس ملک میں اپنی بقا کے لیے کرپٹ ہونا پڑتا ہے، کرپشن کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اور سروس جوائن کرو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ اس جاب میں کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ جب تمہیں 10-12 ہزار کے ساتھ ایک مہینہ گزارنا پڑے گا نا، اور وہ بھی افسر بن کر، تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ کرپشن کے بغیر تم کسی سفارت خانے میں ہونے والے 3 ڈنر اٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے بھی تمہیں 3 نہیں تو کم از کم 1 سوٹ تو ضروری چاہیے ہوگا، اور ایسے سوٹ کی قیمت کم از کم تمہاری تنخواہ تو پوری نہیں کر سکے گی۔ عمر نے ان کی باتوں کے جواب میں کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ تعلقات بنانا سیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو تمہیں پسند نہیں آتا اس کے ساتھ رابطہ ہی نہ رکھا جائے۔ کسی کے ساتھ تو کام پڑ سکتا ہے نا، اور پھر ایسے تعلقات تو بہت کام آتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جہانگیر نے تمہیں اب تک یہ سب کچھ سکھایا کیوں نہیں؟ بیوروکریٹس کے بچے تو ایسی باتوں کے بارے میں خاصے باخبر ہوتے ہیں، اور کم از کم انہیں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جھوٹ ہمارے پروفیشن کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی شخص پسند نہ بھی آئے تو بھی اس کی تعریف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عمر نے درمیان میں ان کی بات اچکتے ہوئے یکدم سنجیدگی سے کہا، انکل آپ بہت اچھے ہیں۔ اور انکل فوری طور پر اس کے جملے پر حیران ہوئے، اور پھر وہ کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم اگر جہانگیر کے بیٹے نہ ہوتے نا تو اس جملے کے بعد اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، مگر اب میں تمہیں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم سب کچھ خود ہی سیکھ جاؤ گے۔ انہوں نے تو جیسے اس کے سامنے ہتھیار ہی ڈال دیے تھے، اور ساتھ ہی ہوا سین ختم۔ اب اگلا سین شروع ہوتا ہے، جہاں پہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے ذوالقرنین اور علیزے کی۔ ذوالقرنین سے علیزے کی دوسری ملاقات بھی شہلا ہی کے ساتھ ہوئی تھی، جب علیزے کالج سے واپسی پر شہلا کے ہاں جانے کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی، اور راستے میں دونوں آئس کریم کھانے کے لیے لبرٹی میں رک گئیں، اور آئس کریم کھانے کے ساتھ وہ ونڈو شاپنگ میں بھی مصروف تھیں۔ اور پھر اچانک ہیلو کی ایک آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ ذوالقرنین ہی تھا۔ علیزہ سے دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی۔ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہلا نے ذوالقرنین کو دیکھتے خاصی حیرت اور بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً وہی کر رہا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں، اس نے علیزہ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جس کے لیے وہاں کھڑے رہنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شہلا نے خاصی شوخی سے کہا۔ آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی نا؟ جواب دینے والے نے کمال اعتماد سے کہا۔ ارے واہ، آپ تو اچھی خاصی خوش فہمی رکھتے ہیں اپنے بارے میں۔ اچھا، اگر خوش فہمی ہے تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے، آفٹر آل میں اچھا خاصا گڈ لکنگ بندہ ہوں، ایسی خوش فہمیاں افورڈ کر ہی سکتا ہوں، کیوں علیزے؟ اور اس کے لہجے میں شرارت تھی، اور علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ رکیں، ویسے یہ سوال آپ نے علیزے سے ہی کیوں کیا ہے؟ مجھ سے بھی تو کر سکتے ہیں، شہلا نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ مجھے علیزے جیسی باذوق نہیں لگتی، اس لیے آپ سے رائے لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی بے تکلفی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اچھا، اور علیزہ کے ذوق کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ شہلا اب باقاعدہ بحث پر اتر آئی تھی۔ ہم تو علیزے کے صرف ذوق کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اور اس بار ذوالقرنین کا لہجہ معنی خیز تھا، اور شہلا نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، مثلاً کیا کچھ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو بتائی جائے مس شہلا۔ ارے کس طرح آپ نے آنکھیں پھیر لی؟ جب علیزہ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے تو واحد ذریعہ میں ہی نظر آ رہی تھی، اور اب مجھے کچھ بتانا بھی ضروری نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے بھائی، شہلا تو یکدم برا ہی مان گئی۔
اور پھر علیزے نے یکدم اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا اور کہنے لگی تم نا فضول مت بولا کرو، اب چلو یہاں سے۔ اس نے شہلا کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ذوالقرنین نے اسے چند بار فون کیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہے، اور اسے خوف تھا کہ مذاق میں ہونے والی اس گفتگو کے دوران ذوالقرنین کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے شہلا کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے ذوالقرنین سے رابطے کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا ہے۔ اور پھر ذوالقرنین نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا علیزے آپ انہیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ بھائی میں تو آپ دونوں کو لنچ کروانے کا سوچ رہا ہوں۔ اور شہلا کا موڈ اچانک سے ٹھیک ہو کے کہنے لگی لنچ؟ ہاں ہاں ضرور۔ شہلا فوراً ہی آمادہ ہو گئی۔ نہیں بہت دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے شہلا کے گھر جانا ہے اور پھر واپس اپنے گھر بھی تو جانا ہے نا، علیزے نے نظریں ملائے بغیر فوراً کہا۔ یار میرے گھر بھی جا کر تو ہم نے کھانا ہی کھانا تھا نا، اب ذوالقرنین آفر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں، ایڈونچر رہے گا۔ اور شہلا نے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا نہیں شہلا سمجھو دیر ہو رہی ہے نا۔ کبھی کبھی دیر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی آپ ایڈونچر ہی سمجھیں، ذوالقرنین نے علیزے کے انکار کے جواب میں کہا۔ نہیں مجھے جانا ہے۔ شہلا پر بھی علیزے کے انکار کا اب کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ کہنے لگی یار جب کوئی اتنا اصرار کرے تو اس کی بات مان لینی چاہیے نا، روز روز ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو خود بخود ہی لنچ کی دعوت دیتے پھرے، چلو نا۔ اور پھر علیزے کے مسلسل انکار کے باوجود وہ دونوں اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے گئے۔ ذوالقرنین اور شہلا لنچ کے دوران مسلسل چہکتے رہے تھے جبکہ علیزے بامشکل اپنے حلق سے کھانا نیچے اتار رہی تھی۔ اور ذوالقرنین کے سامنے اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اسے اس کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور ساتھ یہ خوف بھی تھا کہ اگر نانو کو یہ پتا چل گیا کہ وہ شہلا کے گھر کے بجائے اس وقت کسی انجان شخص کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی ہے تو وہ شاید قیامت ہی اٹھا دیں۔ ذوالقرنین بار بار اسے مخاطب کر رہا تھا اور وہ نروس ہو رہی تھی، اور شاید اسی چیز کا اندازہ ذوالقرنین کو بھی تھا، اسی لیے وہ بار بار اس حوالے سے مذاق میں تبصرے بھی کر رہا تھا اور علیزے کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ ریسٹورانٹ میں گزار کر وہ دونوں وہاں سے نکلی تھی اور تب تک علیزے روحان سی ہو چکی تھی اور شہلا کے گھر جانے کے بجائے وہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ نانو کو اس کے ایڈونچر کا پتہ نہیں چل سکا تھا اور اگلے چند دن وہ اس خدشے سے ہولتی رہی کہ انہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کہیں ذوالقرنین کے ساتھ کیے جانے والے اس لنچ کا پتہ نہ چل جائے، مگر نانو کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ ایک بار پھر نانو کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہی تھی اور اس کامیابی نے اسے غیر محسوس طور پر خوش کیا تھا۔ نہ صرف وہ خوش تھی بلکہ اس کے اعتماد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند دن بعد ذوالقرنین کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس نے جب اس سے دوبارہ ملنے کا اصرار کیا تو وہ کوشش کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکی، اور ان کی اگلی ملاقات فیروز سنس پر ہوئی تھی اور اس بار وہ اکیلی تھی۔ نانو سے اس نے کچھ کتابیں خریدنے کے لیے مارکیٹ جانے کا کہا اور فیروز سنس پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو 1 گھنٹے تک انتظار کرنے کے لیے کہا، اور ذوالقرنین اندر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اس دن وہ 1 گھنٹہ وہیں اندر کھڑے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ ان کی اگلی ملاقات امریکن سینٹر میں ہوئی تھی۔ اس کے پاس امریکن سینٹر اور برٹش کونسل کی لائبریریز کی ممبرشپ تھی اور پہلے بھی اکثر ان دونوں جگہوں پر وہ جایا کرتی تھی۔ صرف یہ 2 جگہیں ایسی تھی جہاں جانے کی اسے بڑی آسانی سے اجازت مل جایا کرتی تھی، اور اب یہ دونوں جگہیں ان کے لیے ملاقات کا مقام بن چکی تھی۔ علیزے کو وہاں یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ذوالقرنین کے ساتھ دیکھے جانے پر نانو کو انفارم کر دے گا، کیونکہ وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتی تھی۔ وہاں تو بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور کہا جا سکتا تھا نا کہ وہ بھی کسی سے رسمی سی گفتگو کر رہی تھی۔ فون پر ذوالقرنین سے ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بھی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذوالقرنین سے بات کرنے کے لیے رات دیر تک جاگتی رہتی اور پھر لاؤنج میں آ کر
اندھیرے میں بیٹھ کر اس سے فون کرتی اور ہر روز رات کو وہ نانا اور نانو کے کمرے میں موجود ایکسٹینشن کے پلگ کو نکال دیتی اور پھر صبح سویرے جب نانا واک کے لیے نکل جاتے اور نانو نماز میں مصروف ہوتی تو وہ ان کے کمرے میں جا کر دوبارہ اسے لگا آتی. ویری بیڈ الیزے، ویری بیڈ. الیزے کے کیریکٹر کو کس طرح سے عجیب طرح سے دکھایا جا رہا ہے، بہت انوائنگ ہے. سٹوری میں ٹویسٹ بھی تو لانا ہوتا ہے نا. عورت کی تعریف شاید اسے زیر کرنے کے لیے مرد کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی تھی اور ذوالقرنین اس ہتھیار کو بخوبی استعمال کر لیتا تھا. اس سے بات کر کے الیزے کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو. کیوں لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے ذوالقرنین اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہاں پہ مجھے سنسیریٹی کا فیکٹر بہت کم نظر آ رہا ہے. ایک بندی جو کہ ہمیشہ اپنے والدین کی اٹینشن چاہتی ہے اور اسے آل آف سڈن یہ اٹینشن گھر سے باہر کسی جگہ سے ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اس طرف اٹریکٹ ہونا شاید نیچرل ہی ہے. اسی طرح الیزے کو بھی وہ دنیا بہت اچھی لگنے لگی تھی. دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کس رخ کی طرف اب جاتی ہے. جب بھی الیزے ذوالقرنین سے بات کرتی تو اسے لگتا کہ جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے، جہاں پہ نفرتیں ہیں، جہاں پہ اس سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، جہاں پہ اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، جہاں پہ اس کی ایگزسٹنس کو بہت آرام سے اگنور کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے اپنے ماں باپ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں. اور پھر اسے لگنے لگتا کہ اس کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو، اس دنیا میں جہاں سے صرف ذوالقرنین تعلق رکھتا ہے. اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے سے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ کسی کے لیے کتنی اہم ہے اور کوئی اس کے دیر سے آنے پر ناراض بھی ہو سکتا ہے. اور الیزے سکندر خود کو پہلی بار دریافت کر رہی تھی، یا پھر شاید زندگی کو پہلی بار دریافت کر رہی تھی. کسی نے اس کی ایگزسٹنس کو اگنور نہیں کیا تھا اس بار. اس کے لیے ہر چیز جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی. ذوالقرنین جیسے ہر جگہ موجود رہنے لگا تھا، جہاں وہ نہ ہوتا وہاں بھی وہ اسے امیجن کرتی، جہاں اس کی آواز نہ ہوتی وہاں اس کا خیال ہوتا، اور جہاں اس کا خیال نہ ہوتا وہاں الیزے سکندر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور ہر بار فون رکھنے کے بعد وہ اگلے فون پر اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی کہ اس سے کیا کہنا ہے، ذوالقرنین کس بات کے جواب میں کیا کہے گا، اور اس کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. ان دنوں پہلی بار اس نے اپنے ذہن میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنا ختم کر دیا تھا، اور ذوالقرنین کی محبت نے جیسی دوسری ہر محبت اور ہر رشتے کی جگہ لے لی تھی. اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، اور وہ عمر کو بھی مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی. اسی طرح عمر بھی انکل علی کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں کون سی پارٹی حکومت میں آئے گی؟ ملک میں مارشل لاء کے ایک لمبے عرصے کے بعد بننے والی پہلی جمہوری حکومت کو کچھ عرصہ پہلے ہی برطرف کیا جا چکا تھا، اور اب عبوری حکومت ملک چلا رہی تھی. اور 20ویں صدی کے آخری عشرے میں جمہوریت کے اس پہلے تجربے کی ناکامی کے بعد جانے والی حکومت کے مختلف عہدیداروں کی طرف سے کی جانے والی حماقتوں پر کھل کر ہنسا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی حکومت کے بارے میں بھی اندازے لگائے جا رہے تھے. ایک بات تو بھئی طے ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ پارٹی تو برے سر اقتدار نہیں آ سکتی جس کی حکومت برطرف کی گئی ہے. عمر کو کس سپ لیتے ہوئے خاموشی سے بس سب کی گفتگو میں حصہ لیے بغیر ان کو سن رہا تھا،
और इस जुमले पर तो सभी हंसने लगे थे। और फिर अंकल अली ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि दूसरी पार्टी के बजाय तीसरी ही पार्टी आ जाए। और इस बार मुस्कुराहटें हल्के फुल्के कहकहों में तब्दील हो गई थी। आप तो यही चाहेंगे ना अली साहब, आखिर आपका पूरा ससुराल तीसरी पार्टी में जो है। जमान शाहिद नामी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अली अंकल के ससुराल के फौजी बैकग्राउंड की तरफ इशारा किया और इस जुमले पर एक बार फिर कहे उभरे, यार बहुत ऐश करवा चुके हैं तुम्हारे ससुराल वाले पिछले 10-12 सालों में तुम्हें, अब हम जैसे लोगों के ससुराल वालों को भी हमारी खिदमत का मौका दो ना। हुसैन शफी की बीवी का ताल्लुक एक सियासी घराने से था और उनकी तवक्को थी कि इस बार अगर उनकी बीवी के मारूफ घराने की पार्टी इलेक्शन जीत गई तो एक अदा सूबाई वजारत से उनकी बीवी के बाप या भाई की जेब में ही थी। तीसरी पार्टी तो हमेशा से ही हुकूमत में शामिल रही है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से, मगर वो हमेशा हुकूमत के आगे पीछे ऊपर नीचे रहते हैं और अगली हुकूमत के साथ भी यही होगा, क्यों जनरल साहब। इस बार राजा सईद ने मेज पर बैठे हुए एक रिटायर्ड जनरल को खासी शोखी से मुखातिब करते हुए कहा था, भाई ये आगे पीछे ऊपर नीचे आपने खूब कहा, मगर दाएं बाएं को क्यों भूल गए। रिटायर्ड जनरल ने जैसे उस तबसरे पर महसूस होकर कहा। और मेज के गिर्द बैठे हुए लोगों ने एक हल्का फरमाइशी कहकहा लगाया, क्या कहें भाई जी, लोग मजबूर कर देते हैं आगे पीछे और ऊपर नीचे रहने पर। जनरल ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा। और इसी तरह की बातों का सिलसिला चलता रहा और उमर खासी दिलचस्पी के साथ वहां होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था और उसने गुफ्तगू में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी ऐसी कोशिश को बहुत अच्छा भी ना समझा जाता, क्योंकि उस टेबल पर वो सबसे कम उम्र था और वहां बैठे हुए बाकी लोग न सिर्फ उम्र में उससे बहुत बड़े थे और उमर को ऐसे डिनर्स अटेंड करने का अच्छा खासा तजुर्बा था। जहांगीर मुआज उसे बहुत ही कम उम्री में ऐसी तकरीबात में ले जाते थे और वहां होने वाली गुफ्तगू या मौज़ूआत उसके लिए कोई नई चीज नहीं थे। ऐसी तमाम तकरीबात में बस वो खामोशी से एक गैर मुतल्लिक शख्स की तरह सबको सुनता रहता, देखता रहता। उसके लिए सब जैसे जिंदगी का एक हिस्सा था और इस वक्त भी वो वहां बैठा इसी किस्म के तबसरे और खुशकपियां सुन रहा था जैसे वो पिछले कई सालों से सुनता आ रहा था। तभी अंकल ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम बोर तो नहीं हो रहे। और फिर उनके इस जुमले पर टेबल पर बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई। और उसका तारुफ तो अंकल पहले ही करवा चुके थे और जहांगीर मुआज का नाम वहां किसी के लिए भी कोई नया तो नहीं था और जहांगीर मुआज का बेटा भी उनके लिए इतना ही शनासा हो गया था। नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए कहा। और फिर उन्हीं में से एक इंसान ने उस पर एक कमेंट किया और कहने लगा, ये इस उम्र में कोई अच्छी बात नहीं है, हम जैसे उधेड़ उम्र के लोगों के पास भी इतनी देर बैठकर तुम बोर नहीं हुए? जाओ कहीं इधर उधर फिरो, अपने लिए कोई खूबसूरत कंपनी ढूंढो, तुम तो कहीं से भी जहांगीर मुआज के बेटे ही नहीं लगते। शाही जमान की बात पर एक कहकहा लगा और उमर का चेहरा चंद लम्हों के लिए बेख्तियार सुर्ख हो गया। वो आजकल बाप के नाम पर इसी तरह नर्वस हो जाता तो उसे यही लगता था कि जहांगीर का जिक्र आते ही लोग फौरन उनकी हालिया शादी का जिक्र करने से नहीं चौंकेंगे और ज्यादातर ऐसे ही होता था। इस वक्त भी वो ये सोचकर नर्वस होने लगा कि अब बात जहांगीर की शादी की तरफ निकल जाएगी। और हस्बे आदत अंकल अली ने जहांगीर को सराहना शुरू कर दिया और कहने लगे, अरे भाई जहांगीर की तो बात और है, जरूरी तो नहीं है कि औलाद भी वैसी ही हो। और उमर को हैरत नहीं हुई थी जब उसने इन लोगों में से बहुत सौ को उनके हाँ में हाँ मिलाते देखा था। वो अपने बाप को जितने करीब से जानता था शायद कोई दूसरा नहीं जानता था। जहांगीर मुआज करप्ट था, लूज कैरेक्टर का मालिक था, खुद गर्ज था, खुद परस्त था, मगर उमर ये भी अच्छी तरह जानता था कि इन तमाम खामियों के बावजूद उसके बाप को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता था। उसकी शख्सियत में कोई ऐसा चार्म जरूर था कि जो शख्स एक बार उससे मिल लेता उसके लिए जहांगीर मुआज को भुलाना नामुमकिन हो जाता। और उमर के लिए किसी से दोस्ती करना हमेशा मुश्किल होता था। वो लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने में बहुत मोहतात था और यही वजह थी कि उसके दोस्तों की तादाद भी खासी महदूद थी और उनमें कितनों पर वो मुकम्मल तौर पर एतबार कर सकता था इस बारे में भी यकीन से नहीं वो कह सकता था। मगर उसने अपने बाप को चंद मिनटों में ही लोगों को अपना गर्विदा बनाते हुए भी देखा था। जहांगीर मुआज न सिर्फ बहुत आसानी से लोगों को दोस्त बना लिया करता था, बल्कि जिन लोगों को उसने एक बार अच्छा दोस्त बना लिया वो उसकी जिंदगी भर के दोस्त थे।
اور عمر نے کبھی اپنے باپ کے دوستوں میں کسی کو جہانگیر معاذ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جہانگیر معاذ کی اس خوبی نے اسے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی مصیبتوں سے بھی بچایا تھا۔ ہر بار اپنے خلاف انکوائری شروع ہونے سے پہلے جہانگیر معاذ کو اس بارے میں اطلاعات ہوتی اور پھر اپنے دوستوں کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے پہلے ہی اس کا توڑ کر لیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ عمر کو اپنے باپ کی اس خوبی پر رشک بھی آتا تھا۔ اب کھانا شروع کیا جانے لگا تھا اور عمر نے شکر ادا کیا کہ گفتگو کا موضوع یکدم بدل گیا تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم، اور باب نمبر 29 پہ۔ اب آتے ہیں باب نمبر 30 کی طرف۔ آپ کو یاد تو ہے کہ کچھ ٹائم پہلے علیزے سکندر اور عمر جہانگیر کے درمیان ایک بہت انٹینس سین ہوا تھا، جہاں پہ بات تھپڑ پہ آ کر ختم ہوئی تھی۔ تو اس سین کے بعد سے علیزے اور عمر جہانگیر کے درمیان گفتگو کا سلسلہ منقطع ہی ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے اگلے ایک ہفتے تک ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور عمر نے بھی اس بار معذرت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس بات نے علیزے کی رنجیدگی اور غصے میں کچھ اور اضافہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ عمر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی فوراً معذرت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اس بات کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس بار پہلے کی طرح اس سے معذرت نہ کرنے پر وہ جیسے شاکڈ ہی ہو گئی تھی۔ اس نے نانو کو عمر کے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، اس کے لیے اتنی توہین آمیز بات تھی کہ وہ کسی سے اس بارے میں ذکر ہی نہیں کر سکتی تھی۔ نانو نے دونوں کے درمیان موجود کشیدگی کو بھی محسوس کر لیا تھا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے کی طرح دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، اور دونوں اپنے اپنے وقت پر آتے، خاموشی سے کھانا کھاتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ نانو ان کے درمیان اس بے اتنائی کو اس دن کے عمر کے تبصرے کا نتیجہ سمجھ کر صلح صفائی کروانے کی کوشش میں لگی رہی تھی۔ انہوں نے دونوں کو علیحدگی میں اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے دوران بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے ناکام رہی۔ علی سے اگر ناراضگی دور کرنے کی بات پر مشتعل ہو جاتی تھی تو عمر سرے سے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہر بار بات شروع کرنے پر بڑی سختی سے نانو کو وہ روک دیتا تھا۔ اگر آپ اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے نا تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہ تلخی سے کہتا، اور پھر نانو بیچاری خاموش ہو جاتی۔ عمر ان دنوں باہر سے آنے والے اپنے سامان کو رکھوانے میں مصروف تھا، اور نانو کے بہت بار کہنے کے باوجود بھی اس نے علیزے کی مدد لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2-3 دن وہ وقفوں سے کارگو سے آنے والے اپنے سامان کو کمروں میں رکھواتا رہا، اور علیزہ اسے کئی بار آتا جاتا دیکھتی بھی تھی۔ وہ ان دنوں یکدم جیسے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، اور علیزہ کے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اس سے معذرت نہیں بھی کرتا تب بھی اپنی حرکت پر تو پشیمان ضرور ہوگا نا، مگر عمر جہانگیر کے رویے میں سے کوئی بات نہیں تھی جس سے علیزہ کو یہ لگتا کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہے، اور زندگی میں پہلی بار وہ عمر جہانگیر کے رویے سے حقیقی طور پر ہرٹ ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عمر اور اپنے تعلق کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور پچھلے 5 سال سے اس کی زندگی میں عمر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے مستقل رابطہ نہ ہونے کے باوجود علیزہ کے لیے دنیا میں عمر سے زیادہ کوئی اہم تھا بھی نہیں۔ اس نے پچھلے 5 سالوں کو اس طرح ہی گزارنے کی کوشش کی تھی جس طرح عمر کی اسے خواہش تھی۔ عمر جس چیز کو ناپسند کرتا وہ لاشعوری طور پر اس چیز سے کترانے لگتی، اور عمر جس چیز کو پسند کرتا وہ بھی اس چیز کے عشق میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ جیسے عمر کے پیروکاروں میں سے تھی، آنکھیں بند کر کے سب کچھ کر گزرنے والوں میں سے تھی۔ جو کچھ بھی اس سے کہا جاتا یا کوئی بھی اس سے کہہ لیتا، اس چیز پر اسے رتی بھر بھی ملال محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمر اس سے خوش تھا۔ لیکن پہلی بار اس نے عمر کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، اور پہلی بار ہی عمر کا رویہ، کیا یہ شخص کسی دوسرے میں سینس آف ججمنٹ کو ڈیولپ کر سکتا ہے؟
کیا انکل جہانگیر پر تنقید کرتے کرتے کیا یہ خود بھی ویسے ہی نہیں ہو گیا؟ وہ اب انتہا پر جا کر سوچ رہی تھی۔ میرے لیے ہمیشہ سب سے اہم رہنے والے شخص کی زندگی اور نظر میں خود میری کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ اس کی نظر میں علیزہ سکندر کی کیا اوقات ہے؟ ایک میچور لڑکی جس کی ہر خوبی اور ہر خامی سے وہ اچھی طرح سے واقف ہے، یا پھر اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی لڑکی جس کی اپنی کوئی شخصیت سرے سے ہے ہی نہیں؟ اور میں علیزہ سکندر آخر کب تک عمر کی چھتری کے سائے میں پھلنے پھولنے کی کوششیں کرتی رہوں گی، اور اس شخص کا سایہ کتنا بھی آرام دہ کیوں نہ ہو مگر وہ میرے وجود کو کبھی بھی اپنے قد تک نہیں آنے دے گا۔ اس کے ذہن میں ان سوالوں کے علاوہ اور کوئی سوچ آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں پچھلے 5 سالوں سے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو صرف عمر جہانگیر کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرنے کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کر ہی کیا رہی ہوں؟ کیا عمر جہانگیر کی ہمدردی اور ترس کی بھیک نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کو عمر جہانگیر کے بغیر سوچنے کے قابل نہیں رہی ہوں؟ اور خود اس شخص کے دل میں میرے لیے ترس یا ہمدردی سے زیادہ کیا اور کچھ ہے؟ یا پھر کبھی تھا؟ یا کبھی ہوگا؟ اور میں کیا ساری زندگی عمر جہانگیر کی انگلی پکڑ کر چلتی رہوں گی؟ اس کی نظروں سے دنیا کو دیکھتی رہوں گی؟ تو پھر خود علیزہ سکندر ہے کیا؟ کیا یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کروں گی علیزہ سکندر کیا کر سکتی ہے؟ کیا یہ دریافت کرنے کی خواہش نہیں کروں گی؟ 22 سال کی عمر میں کم از کم اب تو مجھے اپنی ترجیحات کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ مجھے اب عمر جہانگیر کے مدار سے نکل آنا چاہیے۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے میری زندگی کے بہت سے مشکل لمحات میں میرا ساتھ دیا ہے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ کام میں نے بھی تو کیا ہے نا۔ بلکہ شاید عمر جہانگیر سے بڑھ کر۔ ہاں، یہ کچھ لو اور کچھ دو تھا، اور یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ کم از کم اب عمر جہانگیر کے پاس میرے لیے ترس اور ہمدردی بھی نہیں رہی۔ وہ اپنے لیے زندگی کا ایک نیا راستہ منتخب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا راستہ جہاں کہیں بھی اس کا سامنا عمر جہانگیر سے نہ ہو اور نہ ہی وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ اگلے چند ہفتوں کے بعد عمر سہالہ چلا گیا تھا، اور جانے سے پہلے بھی اس نے علیزہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ بس خاموشی سے چند دن اپنا سامان پیک کرتا رہا، اور پھر ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر اسے اس کی روانگی کی اطلاع ملی، اور علیزہ نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، مگر پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار اسے عمر کے چلے جانے سے خوشی ہوئی تھی۔ اس سے کھانے کی میز پر ہونے والا سامنا اس کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کرتا، اور بہت دنوں کے بعد پہلی بار وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس نانو عمر کے جانے پر بہت اداس تھی۔ عمر سے ان کی اٹیچمنٹ علیزہ کے بعد خاندان کے سارے بچوں سے زیادہ تھی، اور عمر کا آنا جانا ہمیشہ ہی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اور علیزہ کو بھی اگلے چند دن نانو کی زبان سے بار بار عمر کا ذکر سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار اس کے جانے پر وہ ایسے ہی کرتی تھی، مگر نانو کو اس پر حیرت ہوئی تھی جب علیزہ نے اس کے جانے پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی باب نمبر 30 بھی۔ آتے ہیں باب نمبر 31 پہ۔
اور یہ باب شروع ہوتا ہے عمر جہانگیر اور انکل علی کی گفتگو سے۔ اسے میرا خیال ہے کہ جب انکل علی اور عمر جہانگیر کے سین کی میں بات کرتی ہوں گی تو آپ لوگ سکپ ہی کر دیتے ہوں گے نا، کافی بورنگ سین ہوتا ہے ان کا۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بات ضرور بتائیے گا کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سے سین بورنگ لگتے ہیں اور کہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس سین کو سکپ کر دیں کیونکہ آپ ان کی باتیں نہیں سننا چاہتے۔ اور جہاں تک بات ہے فیورٹ سینز کی، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، باب 31 میں انکل علی اور عمر جہانگیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں وہ بورنگ ہی ہوں، کافی کبھی کبھی انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں۔ خیر، بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ عمر جہانگیر اس وقت ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا پاپا نے واقعی مجھے آپ کے پاس انٹرویو اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے؟ اس رات وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ انکل کی سٹڈی میں ان سے پوچھ رہا تھا، اور انہوں نے جواب دینے کے بجائے براہ راست اس سے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ میرے خیال کو چھوڑیں، کیونکہ میرا خیال جان کر آپ کو کچھ زیادہ خوشی تو ہوگی نہیں، آپ صرف میرے سوال کا جواب دے دیں۔ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ ہاں، ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ انکل دوبارہ اس فائل کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے جو ان کے سامنے میز پر کھلی پڑی تھی۔ یہ سفید جھوٹ ہے، اس نے بڑی بے خوفی سے تبصرہ کیا تھا، اور انکل نے فائل بند کر دی۔ مجھے سفید یا سیاہ کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے خوفزدہ تو نہیں ہوں کہ تم سے جھوٹ بولوں گا۔ وہ عمر کو گھورنے لگے۔ ہاں، مجھ سے خوفزدہ نہیں ہے، لیکن پاپا سے تو ہے نا۔ تم آخر مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہو؟ وہ یکدم جیسے تنگ ہی آ گئے۔ صرف یہ کہ آپ مجھے یہاں رکھ کر پاپا کے لیے کون سی نئی سروسز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کسی قسم کی کوئی سروس نہیں فراہم کر رہا۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں جہانگیر نے یہاں صرف ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھیجوایا ہے، انہوں نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ پھر آپ مجھے اتنے فنکشنز میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا، اور انکل کچھ دیر خاموشی سے جواب دیے بغیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، اور عمر نے بات جاری رکھی۔ اور ان فنکشنز میں 3-4 فیملی سے بار بار کیوں ملوا رہے ہیں آپ مجھے؟ میں اسے اتفاق تو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان فیملیز کا رویہ… اور انکل نے یکدم اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کس لیے کر رہا ہوں؟ اور عمر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے، بالکل ہے۔ اور تب عمر نے جواب دیا کہ وہ فیملیز جس طرح سے مجھے پرکھ رہی ہوتی ہیں، اس سے تو صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے شناسائی بڑھانا چاہتی ہیں، کچھ روابط، اور پھر شاید رشتے بھی۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور تم کسی رشتے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اس پر انکل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اوہ، یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ عمر ان کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوا۔ میں نے تو تم سے صرف یہ پوچھا ہے کہ تم کسی رشتے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ اس پر وہ کچھ اکھڑے انداز میں بولا۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو پھر اتنی نارمل چیز پر اتنا اعتراض کیوں ہے تمہیں؟ کس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی نارمل چیز؟ یہی شادی؟ میں اپنی شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، عمر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم 26 سال کے ہو، اب تمہاری شادی یا منگنی وغیرہ تو ہو ہی جانی چاہیے نا۔ انکل، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے، اور میرے مسئلے میں خود ہی ہینڈل کروں تو زیادہ بہتر ہے نا۔ وہ اس بار خاصی بے رخی سے بولا۔
اور پھر انکل کہنے لگے زندگی میں نا چانسز سے فائدہ اٹھانا سیکھو. تم جانتے ہو آج کل کون کون سی فیملیز تم میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اور ویسے بھی جہانگیر معاذ کے بیٹے سے رشتہ کسی بھی فیملی کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن انکل میں کسی آپشن کا حصہ بننا نہیں چاہتا اور نہ ان فیملیز میں مجھے کوئی دلچسپی ہے. میری زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے میں اسی طرح سے گزارنا چاہتا ہوں. لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ ان فیملی سے جڑنے والا ایک رشتہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے؟ کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کم آن انکل، اب آپ میرے سامنے پاپا والی فلسفی تو نہ پیش کریں. میں ان کے طریقے سے زندگی گزارنے پر یقین نہیں رکھتا. وہ ایک کامیاب بیوروکریٹ ضرور ہوں گے لیکن ایک برے بیٹے، برے بھائی، برے شوہر اور برے باپ بھی ہیں. اور اب وہ یہ رول میرے سر تھوپ دینا چاہتے ہیں. اس نے خاصی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. اور تبھی انکل کہنے لگے دیکھو تم جہانگیر سے بہت زیادتی کر جاتے ہو. نہیں، پاپا سے کوئی برے سے برا سلوک بھی زیادتی نہیں کہلا سکتا. وہ اس سب کے مستحق ہیں. اس نے ترش لہجے میں کہا. عمر، ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے نا وہاں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایک قدم بڑی احتیاط سے اٹھانا پڑتا ہے. سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارا کیے جانے والا ہر فیصلہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تم جہانگیر سے تو ناراض ہو سکتے ہو مگر تم اس کے خلوص پر کبھی شبہ نہیں کر سکتے. وہ شخص واقعی چاہتا ہے کہ تم زندگی میں کامیابی کی سیڑھیاں بہت تیزی سے پھلانگو اور وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا. یہاں سب یہی کرتے ہیں. میں نے بھی عرفان کی منگنی اسی طرح کی ایک بڑی فیملی میں کی. اب دیکھو عیش کر رہا ہے وہ سسرال والوں کی وجہ سے. جو پوسٹنگ اسے دوسرے سال ہی مل گئی ہے اس کو پانے کے لیے کئی لوگ 10-10 سال جھک مارتے رہتے ہیں. اب انکل اپنے سول سرونٹ بیٹے کا حوالہ دے رہے تھے اور وہ کچھ تنگ آ کر کہنے لگا لیکن دیکھیں میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا نا. لیکن کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہتا. جہانگیر اور زارا کی ڈائیورس کی وجہ سے نا. آپ جو چاہے سمجھ لیں. دیکھو ضروری تو نہیں ہے کہ اگر پیرنٹس کی شادی ناکام رہے تو بچوں کی بھی اتنی ہی ناکام رہے. مجھے پیرنٹس کی شادی کی ناکامی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بس اپنے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں لانا چاہتا اور شادی جیسا اہم کانا کام کم از کم اس عمر میں افورڈ نہیں کر سکتا. بلکہ شادی تو شاید کسی بھی عمر میں. اور ہاں، میں کل واپس جا رہا ہوں. عمر نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی. اور انکل چونک گئے. کل؟ کیوں اتنی جلدی جانے کی ضرورت ہی کیا ہے بھلا؟ اتنی جلدی تو نہیں جا رہا نا، بہت دن ہو گئے اور ویسے بھی اب یہاں میرا کوئی کام نہیں ہے. کیا تم نے جہانگیر کو بتا دیا؟ نہیں، آپ ہی ان کو بتا دیں. میں بتانا نہیں چاہتا اور میں دوبارہ ان سے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتا. اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا. سائیکالوجسٹ سے ملوانا چاہتے تھے نا وہ مجھے، میں مل چکا ہوں اور دوسرے ضروری کام بھی کر چکا ہوں. اب صرف فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہاں نہیں رہ سکتا نا میں. اچھا چلو ٹھیک ہے، فنکشنز اٹینڈ مت کرو، ویسے ہی رہو. چند دن تک سمرین بھابھی بھی اسلام آباد آ رہی ہیں، ان کے آنے تک تو یہی رہ جاؤں نا. انکل نے اسے اطلاع دی. ان کے آنے تک بھلا میں کیوں ہی آ رہا ہوں؟ میرا ان سے کوئی ملنا ضروری تو نہیں ہے. جب میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہا کرتا تھا یا پھر ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے گھر آتا تھا تو انہوں نے کبھی گھر پر میرا انتظار نہیں کیا تھا. تو پھر اب ان کے ساتھ ایسی کون سی ٹریجڈی ہوگی ہے کہ میں ان کا انتظار کروں؟ وہ پاپا کی زندگی میں خود بھی دوسری بیوی بن کر آئی تھی. پھر اب اگر کوئی تیسری بیوی آ گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ برداشت کرے نا، جیسے دوسرے بہت سے لوگوں نے انہیں برداشت کیا تھا. ویسے بھی وہ تو پاپا کو آئیڈیل مین کہا کرتی تھی.
پھر ان جیسا پرفیکشنسٹ اب انہیں اپنی زندگی کے جس حصے میں رکھنا چاہ رہے نا وہ چپ کر کے وہیں رہیں. اتنا شور کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے لہجے میں تلخی تھی. اچھا ٹھیک ہے عمر، اب تم جاؤ، مجھے ان فائلز کو دیکھنا ہے. انکل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے بڑی سرمہری سے سامنے پڑی فائل پر نظریں جما لی. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور صبح کی فلائٹ سے میں لاہور چلا جاؤں گا، اور پاپا سے آپ کی بات ہو تو ان کو بتا دیجیے گا. اور وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور ساتھ ہی وہ سین ختم. اور علیزے جب اگلے دن واپس آئی تو عمر وہاں پہ موجود تھا، اور علیزے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئی. عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا، اور علیزے کو دیکھ کر وہ مسکرایا. ہائے علیزے، میں تمہارے انتظار کر رہا تھا. آپ کب آئے؟ وہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے کچھ آگے بڑھ آئی. صبح ہی آیا تھا، تب تک تو تم کالج جا چکی تھی نا؟ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اوئے ہوئے، بالوں کا نیا سٹائل. عمر نے ستائشی انداز میں اس کے کندھوں پر جھولتے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ یکدم کچھ گڑبڑا گئی. یار یہ ہیئر کٹ تو بہت سوٹ کر رہا ہے تم پہ. اور وہ کچھ نہیں بول سکی. کیوں گرینی؟ اب وہ نانو سے پوچھ رہا تھا، اور انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا. میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں. وہ یکدم بیگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی، لاشعوری طور پر وہ نروس ہونے لگی تھی. عمر نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، اور پھر وہ نانو کے ساتھ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گیا. علیزے کچھ پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی، اور عمر کے اسلام آباد جاتے ہوئے وہ جتنی اداس اور پریشان تھی، اس کی واپسی نے بھی اسے اتنا ہی پریشان کر دیا تھا. اور اسے عمر کا یکدم واپس آ جانا بھی اچھا نہیں لگا تھا. نانو اور نانا سے پچھلے چند ہفتوں سے جاری اپنی سرگرمیاں چھپانا آسان تھا، لیکن اب عمر سے وہ کچھ دیر پریشانی کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی رہی، اور پھر خاصی بے دلی کے عالم میں اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے. آج بھی اسے برٹش کونسل میں ذوالقرنین سے ملنا تھا، اور اب عمر کو دیکھ کر اسے اپنا پروگرام غارت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ عمر یقیناً اس کے ساتھ گفتگو کے لیے اسے گھر پر رہنے پر مجبور کرتا. اور دوپہر کا کھانا اس نے عمر اور نانو کے ساتھ کھایا تھا، اور عمر کھانے کی میز پر مسلسل چہک رہا تھا. علیزے نے اسلام آباد جاتے ہوئے اس کے چہرے پر افسردگی اور تناؤ کی جو کیفیت دیکھی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی. وہ نانو کو اسلام آباد میں انکل علی کے گھر پہ ہونے والے حالات اور واقعات سنانے میں مصروف تھا، اور علیزے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نانو سے اس کے سامنے برٹش کونسل جانے کی اجازت کیسے لے. اور کھانا کھانے کے بعد یکدم عمر اٹھ کر چند لمحوں کے لیے اپنے کمرے میں گیا، اور علیزے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نانو سے برٹش کونسل جانے کی اجازت لے لی، اور نانو نے اسے جلد واپس آنے کی تاکید بھی کی. ہاں ڈونٹ وری نانو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی. وہ بہت مسرور ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی. بیگ لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو اس نے عمر کو ایک بار پھر نانو کے پاس پایا، لیکن علیزے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیرون دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اس نے عمر کو کھڑے ہوتے ہوئے اور نانو کو اپنا نام پکارتے دیکھا، اور ہوا وہی جس کا اسے ڈر تھا. علیزے بیٹا رکو، عمر بھی تمہارے سے جا رہا ہے. اور وہ گڑبڑا گئی. میرے ساتھ؟ ہاں نا، تم برٹش کونسل جا رہی ہو نا، تو میں نے سوچا میں بھی ایک چکر وہاں کا لگاؤں. کافی عرصہ ہی ہو گیا مجھے بھی گئے ہوئے. اس بار عمر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اور وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے. لیکن مجھے تو وہاں کافی دیر رہنا ہے. اس نے جیسے بہانہ کرنے کی کوشش کی. ہاں تو کوئی بات نہیں نا، جتنی دیر چاہو رہنا، میں اپنا کام کروں گا اور تم اپنا کام. عمر نے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور علیزے یکدم جیسے پریشان ہوگی. اسے توقع نہیں تھی کہ عمر اس طرح اس کے ساتھ برٹش کونسل جانے کے لیے تیار ہو جائے گا.
اور وہاں تو ذوالقرنین اس کا انتظار کر رہا تھا اور عمر کے ساتھ جا کر وہ اس سے تو نہیں مل سکتی تھی، اور اسے برٹش کونسل میں ذوالقرنین سے ملنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی تو نہیں تھا۔ وہ شش و پنج کے عالم میں عمر کا منہ دیکھ رہی تھی اور عمر شاید اس کے تاثرات پر حیران تھا۔ کیوں علیزے، تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی کیا؟ عمر نے فوراً اندازہ لگا لیا اور علیزے یکدم گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کہے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں۔ عمر نے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر باہر کا رخ کر لیا اور علیزے کچھ دیر تو خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر بے دلی سے اس کے پیچھے باہر پورچ میں آ گئی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا اور علیزے کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اب برٹش کونسل کسی بھی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں ذوالقرنین اسے دیکھتے اس کی طرف آ جاتا اور وہ عمر کے سامنے اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اور عمر نے بیٹھتے ہی کہا، ویسے تم میری غیر موجودگی میں کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہو گئی علیزے؟ اور عمر نے گیٹ سے گاڑی سڑک پر لاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور چند لمحوں کے لیے تو وہ بیچاری سرخ ہی ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا۔ کیوں علیزے، کیا ہوا؟ وہ جواب چاہ رہا تھا اور علیزے خاموش رہی اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی، پتا نہیں یار، واقعی بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ ہیئر کٹ چینج ہو گیا نا تو چہرے پر بھی خاصی رونق ہے۔ ویسے بات کیا ہے علیزے؟ وہ شاید اسے چھیڑ رہا تھا مگر علیزے کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا اور اس نے گھبرا کر سوچا، کیا واقعی عمر کو شک ہو گیا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہاں آئے تو بھی چند ہی گھنٹے ہوئے نا، اور ابھی تو میری اس سے باقاعدہ بات بھی نہیں ہوئی، اور پھر اسے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بھلا کیسے پتا چل سکتا ہے؟ وہ بے چین ہونے لگی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے مسلسل سوالوں پر زچ ہو گئی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی نا؟ اور پھر وہ یکدم بلند آواز میں بولی، پلیز آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے؟ اور عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ناراض نظر آ رہی تھی۔ اس کے موڈ میں اچانک ہونے والی تبدیلی اس کے لیے حیران کن تھی، اور علیزے سے مزید کوئی بھی سوال پوچھے بغیر وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اور برٹش کونسل کے اندر عمر کے ساتھ داخل ہوتے وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ علیزے تمہیں کون سی بکس لینی ہے؟ عمر نے اپنے والیٹ میں سے کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی بکس لینی نہیں ہے، مجھے صرف بکس دیکھنی ہے، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اچھا بہرحال میں برٹش ہسٹری پر 1-2 کتابیں لینا چاہ رہا ہوں، تو اب تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، یا پھر آدھے گھنٹے تک میں ایگزٹ پر آ جاؤں گا تو تب تم بھی وہیں آ جانا۔ عمر نے پروگرام سیٹ کرتے ہوئے کہا اور علیزے نے فوراً سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے میں تب تک آ جاؤں گی۔ عمر اپنے مطلوبہ سیکشن کی طرف پھر چلا گیا، اور اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ شیلفز کے پیچھے اوجھل نہیں ہو گیا، اور اس کی گھبراہٹ میں یکدم جیسے کمی آ گئی تھی اور اسے خوشی تھی کہ وہ ایک بار پھر ذوالقرنین سے مل سکتی تھی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ عمر دوبارہ کسی کام کے لیے بھی واپس اس کی طرف نہیں آئے گا تو پھر وہ اس حصے کی طرف بڑھائی جہاں ذوالقرنین سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ذوالقرنین وہاں موجود تھا۔ اور ذوالقرنین نے اسے دیکھتے ہی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، آج پہلی بار تم دیر سے آئی ہو۔ اور وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بس تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اور پھر ذوالقرنین نے استفسار کیا اور کہنے لگا، کیا پرابلم ہو گئی تھی؟ وہ نانو نے میرے کزن کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔
کیا؟ ذوالقرنین یکدم گھبرا گیا. کزن کو بھیجتی ہے؟ کہاں ہے وہ اور تم اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں خود نہیں لائی ہوں، نانو نے زبردستی بھیجوایا ہے. دراصل اسے بھی برٹش کونسل میں کوئی کام تھا تو نانو نے اسے میرے ساتھ ہی بھیجوا دیا، وہ بتانے لگی. اچھا، اب وہ کہاں ہے؟ اپنی بکس دیکھ رہا ہے وہ. تم نے اسے میرے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں ہے نا؟ ذوالقرنین گھبرایا ہوا تھا. نہیں. اور پھر وہ کہنے لگا تم بالکل بے وقوف ہو علیزے، اگر کزن ساتھ آیا تھا تو تمہیں مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن کیوں؟ تم تو میرا انتظار کرتے رہتے نا. اور پھر عمر نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ملے گا. اور اگر وہ آدھے گھنٹے سے پہلے یہاں آ گیا اور اس نے مجھے تمہارے سے دیکھ لیا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے اسے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں کس سیکشن میں جا رہی ہوں. کم آن، یہ لائبریری ہے، یہاں کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اس طرف آئے، وہ کسی کام سے بھی تو آ سکتا ہے. اور پھر علیزہ پریشان ہوئی. ہاں، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا. بہرحال اب میں جا رہا ہوں اور تم آئندہ احتیاط کرنا. اگر ساتھ کزن یا کوئی بھی ہو تو پھر مجھ سے ملنے کی کوشش مت کیا کرو. میں نہ خود کسی پریشانی میں پڑنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہوں. ذوالقرنین کھڑا ہو گیا تھا. لیکن پھر تم انتظار کرتے رہو گے نا؟ نہیں، میں انتظار نہیں کروں گا. جب بھی تم اس طرح لیٹ ہوگی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا ہے، اور پھر میں تمہارا انتظار کرنے کے بجائے چلا جایا کروں گا. وہ خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور علیزہ بے حد مایوس اور دل گرفتگی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہی. اور اسے عمر پر بے تحاشا غصہ آیا. صرف اس کی وجہ سے ذوالقرنین کو اس طرح وہاں سے جانا پڑا تھا. کیا تھا اگر وہ اس طرح میرے ساتھ آنے کی ضد نہ کرتا؟ کم از کم ذوالقرنین کو اس طرح پریشان ہو کر جانا تو نہ پڑتا نا. وہ اس وقت عمر کی وجہ سے ذوالقرنین کو ہونے والی پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی تھی. اور اب میں کیا کروں گی؟ اگر عمر نے دوبارہ میرے ساتھ برٹش کونسل آنے کے لیے اصرار کیا تو پھر میں کیا کہوں گی اسے؟ کیا مجھے ذوالقرنین کے ساتھ ملاقات کی جگہ بدل لینی چاہیے؟ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر واپسی پر اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا اور عمر نے اس کا سامنا ہوتے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا. چلو علیزہ، میں تمہیں کافی پلواتا ہوں. اس نے علیزہ کا بگڑا ہوا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. نہیں، مجھے کافی نہیں پینی، اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا. اچھا، تو پھر کیا کھانا ہے یا پھر کچھ پینا؟ تم خود ہی بتا دو. وہ اسے بچے کی طرح بہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا. مجھے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، آپ بس گھر چلیں، اس نے بے رخی سے کہا. مگر یار، میں تو کچھ کھانا پینا چاہ رہا ہوں نا، آخر اتنے ہفتوں کے بعد لاہور آیا ہوں. آپ ایسا کریں، مجھے گھر چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ جو چاہے کریں. اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. ہاں، دیکھ رہا ہوں، اور یہ تو میں جان ہی چکا ہوں علیزہ کہ تمہیں میرا ساتھ آنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں صرف اس کی وجہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کیا تم اس بارے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور وہ جواب دینے کے بجائے خاموش رہی. اور عمر نے حالات مزید بہتر کرنے کے لیے پھر سے کچھ کہا. علیزہ، تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تم خاموشی میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو؟ عمر نے اپنے لہجے کو ایک بار پھر شگفتہ کرنے کی کوشش کی اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہوا، پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اب عمر سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. عمر کچھ دیر خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہا اور جیسے کسی اندازے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا.
اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی اور اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اینڈ ٹرسٹ میں اب الیزا مجھے لگ رہا ہے ایسے ایسے بلنڈرز کرے گی نا کہ اسے بعد میں دکھ ہوگا اپنے ہر کیے جانے والے فیصلے پر، اور اس کا آخر میں کون کام آئے گا؟ عمر ہی آئے گا۔ تو جانتے ہیں کہ یہ جو ٹوسٹ پہ ٹوسٹ آتے ہیں اگلے سینز میں، ان میں کیا ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کو تو یہاں پہ ختم میں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں الیزا سکندر گم چکی ہوتی ہیں، الیزا سکندر کہیں غائب ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان کے گھر پہ ایک اچھا خاصا طوفان آیا ہوتا ہے کہ الیزا سکندر کہاں گئی۔ ڈرائیور کالج کے باہر کافی دیر ان کا انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن الیزا سکندر وہاں موجود نہیں ہوتی۔ تو کہاں گئی الیزا سکندر اور اس نے ایسا کیا کیا؟ عمر، نانو اور ڈرائیور تینوں ایک جگہ پریشان کھڑے ہیں۔ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ کو بھی انتظار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔